नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बना अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन warzuqna इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन warzuqna इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा इरहमना बिल कुरआनिल अज़ीम वजअल लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हुमा नसीना व अल्लिमना मिन्हुमा जहिलना warzuqna तिलावतहु आना अल-लैल व अतराफ़न नहार वजअल लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या रब्बल आलमीन। आज हमारा सूरह तहरीम का थर्ड लेक्चर है और आयत नंबर 5 से जो है वो आज हम लोगों ने अपना लेक्चर स्टार्ट करना है। अच्छा जी, चलें पहले आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करते हैं। अच्छा चलें थोड़ा सा रिवाइज करते हैं क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था कि हमारा जो लेक्चर था उसमें जो चीजें थी ना वो सारी पिछले लेक्चर से ही रिलेटेड थी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में भी ऐसा ही है कि वही बात जो पहले आयात से स्टार्ट हुई थी वही चीज जो है वो अभी भी कंटिन्यू है और तकरीबन ये है कि ये जो पहला रुकू है ना इसमें सारा ही वही वाला जो है ना कंटेंट, ठीक है, वही हमें नजर आएगा। अच्छा सबसे पहले तो मुझे ये बता दें कि आयत नंबर 1 में हमने क्या देखा था। आयत नंबर 1, 2, 3, 4 4 आयत जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें जो थी वो हमने देखी थी। ठीक है, जल्दी जल्दी से आप लोग बताते जाएं। शाबाश। आयत नंबर 1 में हम लोगों ने ये देखा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कहा था कि आपके लिए जो चीज एक हलाल की गई है आप उसको हराम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, उसके पीछे पे पूरा डिटेल के साथ हमने देखा था कि क्या वाकया था उसको। फिर हमने देखा, फिर हमें अल्लाह ताला ने जो है आयत नंबर 2 में जो कसम उठाई थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कसम का कफारा बताया था। ठीक है, जरा मुझे जल्दी से बता दें आप लोग कि कसम का कफारा क्या है। सादिया ये जो है ना 3 रोजे वाली बात, ठीक है, ये तो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है। प्रायोरिटी आपने किसको देनी है। शाबाश। सबसे पहले जो है वो आपने 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना है। ठीक है, अगर ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, 10 लोगों को आपने उनको कपड़े वगैरह पहनाने हैं। ठीक है, ये अगर नहीं कर सकते तो फिर नेक्स्ट क्या करना है। शाबाश आमना सोमरो, आप फिर गुलाम एक आजाद करना है। ठीक है, अगर ये तीनों चीजें पॉसिबल नहीं है तो फिर जो है फिर आपने क्या करना है। उस्मा फहमी 10 रोजे नहीं है, 3 रोजे हैं। ठीक है, 3 रोजे रखने हैं लगातार, 3 रोजे। ठीक है, ये कसम का कफारा होता है जो कि अल्लाह ताला ने हमें बताया। और ये वाला जो कफारा था इसको हमने देखा था कौन सी सूरा में था ये। सूरा मायदा था, आई थिंक सूरा मायदा में है।
एक सेकंड इसको मैं चेक कर लूं। सूरह माइदा आयत नंबर 89 है, ठीक है। उसमें है कि 10 मस्कीनों को ओस दर्जे का खाना खिलाना है, जो कि आप अपने घर वालों को खिलाते हैं, या उन्हें कपड़े पहनाना है, या एक गुलाम आजाद करना है। अगर नहीं हो सकता ये सब कुछ तो फिर 3 दिन के रोजे रखने हैं, ठीक है। ये सूरह माइदा की आयत नंबर 89 में जो है वो अल्लाह ताला ने ये कसम का कफारा बताया था। फिर उसके बाद अभी जो प्रीवियस हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात के बारे में देखा था कि क्या चीज थी मेन, आप लोग बताएं। शाबाश, सदफ राशिद ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि राज के बारे में बात हुई थी कि मियां बीवी के दरमियान में अगर कोई भी बात ऐसी होती है जिसको हस्बैंड स्पेसिफिकली अगर कह देता है कि इस बात को राज रखना है, तो फिर अगर उसको कोई लीक आउट कर दे तो फिर उसके बारे में क्या हमने पूरा हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा डिटेल के साथ हमने देखा था, ठीक है। क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मामला था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घराना है वो पूरी उम्मत के लिए एक ये समझ लिया रोल मॉडल है। शाबाश। अल्लाह ताला ने जो है वो उसको पॉइंट आउट करते हुए फिर बताया, और ये सारी उम्मत के लिए ये वाला हुक्म है कि मियाँ बीवी के बीच में जो बातें होती हैं, स्पेशली जो राज और न्याज की बातें होती हैं, उसको लीक आउट करना जायज नहीं है, ठीक है। ये अल्लाह ताला ने इस बात को बहुत ज्यादा नापसंद किया है। फिर उसके बाद अगली आयत में हमने देखा था कि आयत नंबर 4 में तो अल्लाह ताला ने क्या कहा था कि अब आप लोगों से गुनाह हो गया है, अब फर्दर स्टेप क्या है। शाबाश शाबाश, ठीक है। गुनाह हो गया, गुनाह हो गया, आपको रियलाइज हो गया कि आपने गलती की है, तो फिर फौरन फौरन जो है वो अल्लाह ताला से उसकी माफी मांगनी है, ठीक है। तौबा इस्तगफार करना है, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना है, ठीक है। अल्लाह ताला से अपने उस गुनाह की माफी मांगनी है। तो ये जो 4 आयात थी, इसमें हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें जो थी वो पढ़ ली। हमारा जो पिछले दोनों लेक्चर हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह रिवाइज हो गए हैं। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हमारे पास है आयत नंबर 5 एंड 6। इंशाल्लाह ताला इनको हम जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें, सबसे पहले ये जो है आयत नंबर 5। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, ये जो आयत स्टार्ट हो रही है यहाँ पे हमें नजर आ रहा है असा, ठीक है। असा रब्बुहु इन तल्लककुन्ना अन युबदिलहु अज़वाजा। असा, अब ये जो असा है ना, असा को इसका मतलब होता है उम्मीद, या फिर जैसे हम उर्दू में ट्रांसलेशन है ना, ट्रांसलेशन करते हैं कि करीब है कि ऐसा हो जाए। यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी आपको इसी तरह से ट्रांसलेशन नजर आ रही है कि करीब है कि रब्बुहु, उसका रब, ठीक है। तो ये जो होता है ना असा, ठीक है, इसको हमने देखना है। इसको, ये जब वर्ड अल्लाह ताला के साथ जब इसका कनेक्शन होता है ना, तो ऐसे तो इसका मतलब ये है कि जैसे कोई शक हो, कोई गैर यकीनी बात हो, ठीक है, अनसर्टन सर्कमस्टांसेस हो, आपको पता ना हो, शक वाली बात हो, ठीक है। लेकिन जब ये लफ्ज अल्लाह ताला के कलाम के साथ आता है, अल्लाह ताला की तरफ इसकी निस्बत होती है, तो फिर इस वर्ड का मतलब जो होता है ना, उसमें शक या एहतमाल नहीं होता, ठीक है, बल्कि यकीनी और हतमी वादा मुराद होता है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, असा रब्बुहु, इसका मतलब क्या है, करीब है, रब्बुहु, उसका रब, ठीक है। अब ये उसका रब से क्या मुराद है, हु जमीर किसकी तरफ जा रही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, ठीक है। इन शर्तिया तल्लककुन्ना। अच्छा सॉरी, आज थोड़ी सी मेरी तबीयत सेट नहीं है, ये आप लोगों ने बर्दाश्त करना है, ठीक है।
अच्छा यहाँ पे देखें ये है इन तल्लका कुन्ना, अब ये जो तल्लका है ना तो लाम कौफ, अब ये इसी से ये जो तलाक वाला वर्ड है ना ये निकलता है। अब ये जो कुन्ना है, कुन्ना जो है ये जमा मुन्नस की जमीर है, ठीक है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो गलती थी वो दो अजवाज से हुई थी, लेकिन यहाँ पे दो के लिए हमें पता है कि ग्रामर में सीगा यूज होता है मुसन्ना वाला सीगा, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने कुमा नहीं यूज किया, कुन्ना यूज किया। कुन्ना में जो है वो जमा जमा मुन्नस का ये सीगा है, ठीक है। तो तमाम की तमाम अजवाज को मुखातिब करके अल्लाह ताला कह रहे हैं, ठीक है। ये उनके लिए भी था और बाकी सारी अजवाज के लिए भी था कि अगर उनसे भी इन फ्यूचर अगर कोई भी गलती सरजद होती है तो किसी के भी दिल में ये बात ना आए कि हमारी छूट हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए ऑन द होल सबको मुखातिब करके अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये बात की है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ये देखें कि एक सेकंड, ठीक है। अब ये देखें, अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वो अगर करीब है कि उसका, अब यहाँ पे हमने ये नहीं कहना कि इसको हम किस तरह से कहें कि यकीनी तौर पर ऐसा ही होगा कि रसूलुल्लाह ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब यानी कि अल्लाह ताला जो है वो अगर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको तलाक दे देते हैं तो अल्लाह ताला आप लोगों के बदले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप लोगों से बेहतर अजवाज जो हैं वो दे देंगे। अब यहाँ पे एक बात हमने जहन में रखनी है कि इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ सूरह अज़ाब वाला लेक्चर कर चुके हैं, ठीक है। ठीक है, तो सूरह अज़ाब वाला जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था, हमने पिछले लेक्चर में भी इस बारे में बात की थी कि जो आयात तखीर थी अज़वाज मुताहरात को जो था वो पूरा एक ऑप्शन दिया गया था कि आप जो है वो दुनिया और आखिरत को चूज कर लें, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, वो ये वाली जो सूरह है वो कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनके है उनके माइंड में ये सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं इसको थोड़ा सा फिर से रिवाइंड कर देती हूँ कि वहां पे जो है वो हमने पढ़ा था कि जो अज़वाज मुताहरात थी उन्होंने नान नफके का मुतालबा किया था, ठीक है। तो उस वजह से अल्लाह ताला ने क्या किया था कि उनको ऑप्शन दिया था कि आप लोग ऐसा करें कि अगर तो आपको दुनिया चाहिए है ना तो फिर आपको दुनिया जो है वो मिल जाएगी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ चाहिए, ठीक है, आपको अल्लाह और उसके रसूल का साथ चाहिए, आखिरत चाहिए, तो फिर जो है ये जिस तरह के भी हालात आप लोग फेस कर रहे हैं इनको आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो तमाम की तमाम अजवाज ने अल्लाह और उसके रसूल को चूज किया था, ठीक है। अब ये जो सूरह तहरीम है, ये सूरह तहरीम पहले नाजिल हुई है, ठीक है, और सूरह अहज़ाब जो है वो बाद में नाजिल हुई थी। और सूरह अहज़ाब में अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ा था कि जब तमाम अज़वाज ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अल्लाह ताला को चूज किया था तो फिर अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और बीवियों पे जो है वो स्टॉप लगा दिया था, ठीक है। यानी कि जो परमिशन थी वो खत्म हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात आपने जहन में रखनी है कि ये सूरह जो है ये उससे पहले की है। अब यहाँ पे मतलब थोड़ा सा आप गौर करें तो एक गुस्से वाला भी, एक डांट वाला जो एक एलिमेंट है ना वो भी नजर आ रहा है कि अगर अजवाज के जैसे पहले उन्होंने आपस में मिल के एक प्लानिंग की है, अगर अगेन इस तरह की कोई गलती उनसे सरजद होती है तो फिर जो है वो इनको तलाक हो जाएगी और फिर उसके बदले में जो है वो अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अजवाज, बल्कि बेहतर अजवाज, अब यहाँ पे देखें क्या हुआ कि आप लोगों से बेहतर अजवाज जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदले में दे दी जाएंगी। तो
یہاں پہ ان ساری باتوں کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ پہلے کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ازواج مطہرات کا کیا ڈیزنگنیشن تھا، ان کو امہات المومنین کہا گیا، ٹھیک ہے. تو وہ پھر بعد میں وہ سورہ نازل ہوئی تھی. اچھا یہاں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک سیکنڈ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے. یہ جو حدیث ہے یہ حضرت عمر سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے. حضرت عمر جو تھے وہ حضرت انس بن مالک کے واسطے سے حضرت عمر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میری 3 باتیں ایسی تھیں کہ جو میرے منہ سے نکلی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا ہے. اچھا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کون کون سی باتیں تھیں؟ اس کو نا میں نے اپنے الحمدللہ جو سورہ احزاب والا لیکچر تھا وہاں پہ میں نے اس کو بتایا تھا. آپ لوگوں کو یاد ہے؟ حضرت عمر کے حوالے سے شاباش شاباش. ایک تو پردے کی خواہش تھی ان کی، شاباش. ایک اور کیا تھا؟ اچھا اس کے بارے میں ہم لوگوں نے نہیں پڑھا ہوا، ٹھیک ہے. تو یہ حدیث دیکھ لیں، یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا. اب یہاں پہ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے کہ حضرت عمر کی جو خواہش تھی نا وہ یہ تھی، شاباش کائنات نے صحیح جواب دیا، کہ یہ دیکھیں مقام ابراہیم کو جو تھا وہ نماز کی جگہ جو تھا وہ بنانے کا وہ کہہ رہے تھے. تو یہ جیسے ہی انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ دیکھیں انہی کی زبانی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے اس حدیث میں کہ اس پر یہ آیت نازل ہو گئی کہ تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. اس کو سورہ بقرہ میں جو ہے یہ والی بات ہمیں پتہ چلتی ہے. پھر اسی طرح سے جو حضرت عمر تھے ان کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ جو ازواج مطہرات ہیں وہ پردہ ان کو جو ہے وہ پردہ ان کے لیے کیا جائے. کیونکہ اب یہ دیکھیں اب وہ کہتے ہیں نا کہ ان سے نا ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ ان سے بات کرتے ہیں، اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں. تو ان کے لیے نا پردہ ہونا چاہیے کہ پردے کے اندر جو ہے وہ لوگ ان سے ملاقات کریں. تو یہاں پہ دیکھیں کہ اس پر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی تھی، ٹھیک ہے. تو ایک یہ دوسری بات ہو گئی، ٹھیک ہے. اب یہ جو تیسری بات ہے نا یہ دیکھیں یہ ہمارے آج کے اس کے جو ہمارا ہے نا آج کا لیکچر اس سے ریلیٹڈ ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ کیا ہوا کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں، ٹھیک ہے، یہ وہی ہے وہ نان نفقے کے مطالبے کے بارے میں، ٹھیک ہے، آپ کی خدمت میں اتفاق کر کے کچھ مطالبات لے کر حاضر ہوئیں. تو میں نے ان سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں طلاق دلا دیں اور تمہارے بدلے تم سے بہتر مسلمہ بیویاں اپنے رسول کو عنایت کر دیں. تو پھر یہ والی آیت نازل ہوئی تھی عسیٰ ربہ ان طلقکن، ٹھیک ہے، جو آیت آج ہم لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ جو تھا یہ حضرت عمر کی جو تھی یہ خواہش تھی. اور یہ جو تینوں باتیں تھیں نا یہ جو جن کے اوپر ہمیں پورا آیات ملتی ہیں یہ حضرت عمر کی جو تھی وہ خواہش کے اوپر تھی، ٹھیک ہے. یہاں سے ہمیں حضرت عمر کی ایک عظمت جو ہے نا وہ بھی نظر آتی ہے. اچھا واپس چلتے ہیں اپنی آیت کی طرف. اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا ایک یہ بھی تھا، اور اس کے لاسٹ جو ہمارا لیکچر ہوا تھا نا اس میں نے آپ لوگوں کو ایک حدیث جو تھی وہ شیئر کی تھی. وہ حدیث بہت زیادہ لینتھی تھی جس وجہ سے میں نے نا اس کو پورشنز میں اس کو شیئر کیا تھا. یہ حدیث ہے حدیث نمبر 4913 اور ایک ہے صحیح بخاری کی، ٹھیک ہے، 4913 اور ایک ہے ترمذی کی ہے 3318، ٹھیک ہے. یہ کائنڈلی آپ لوگ ان کے ساتھ شیئر کر دیں. بہت لینتھی احادیث ہیں، اس میں کافی سارے ٹاپکس جو ہیں وہ اکٹھے آ رہے ہیں. تو اس میں سے ایک بات جو تھی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ لاسٹ ٹائم جو لاسٹ لیکچر ہوا تھا ہمارا اس کے لاسٹ پہ بالکل میں نے ایک حضرت عمر کے ہی حوالے سے میں نے ایک بات شیئر کی تھی، ٹھیک ہے. اچھا سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ معافی کی طلبگار ہوں کیونکہ میں نے اول تو اس بات کو یہ کہا کہ یہ حدیث ہے اور میں نے اسی وقت ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ حضرت عمر کے دور خلافت میں ایسا ہوا تھا.
تو obviously حضرت عمر کے دور خلافت میں اگر ایسا ہوا تھا تو وہ اس بات کو پھر حدیث کا درجہ کیسے مل سکتا ہے، کیونکہ حدیث جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل وہ حدیث کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. تو حضرت عمر تو ان کے بعد جو تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق، پھر اس کے بعد جو تھے حضرت عثمان، اور اس کے بعد جو تھے وہ حضرت عمر ہوئے تھے نا. تو یہ بہت اچھا، یہ جو تھی نا یہ روایت ہے جس کو میں نے اس وقت حدیث کا نام دیا تھا، تو یہ تھوڑی سی اس کی کریکشن کرنی تھی، ٹھیک ہے. اچھا وہ جو روایت میں نے بیان کی تھی وہ صرف جو تھی نا وہ ایک بک میں ملتی ہے. اب ان کے وہ آتھر اچھا بھلا مجھے یاد تھا لیکن ابھی پھر میرے ذہن سے وہ نکل گیا ہے. تو انہوں نے اس کو جو تھا وہ اپنی بک میں لکھا ہوا تھا، لیکن اس کی سند آپ کو پتہ ہے کہ روایات کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ ان کو نہ جھٹلانا چاہیے، اسپیشلی خاص کر یہ بنی اسرائیل کی روایات کے بارے میں یہ چیز ملتی ہے کہ نہ تو ان کو جھٹلانا چاہیے نہ ہی ان کی تصدیق کرنی چاہیے. تو روایات کے بارے میں ہمیشہ بس ایسے ہی ہوتا ہے کہ کنفرمیشن سے کوئی بھی بات نہیں ہوتی. لیکن وہ جو اس وقت ٹاپک چل رہا تھا اس سے ریلیٹڈ ایک بات میرے ذہن میں آئی تو مجھے بس وہ والا واقعہ سارا یاد آ گیا اور میں نے اس کو اس طرح سے بیان کر دیا. لیکن بیک آف دا مائنڈ جو چیز میرے ذہن میں چل رہی تھی وہ اگر آپ لوگ اس حدیث میں دیکھیں گے، یہ ہے حدیث نمبر 4913. اب اس میں دیکھیں کہ حضرت عمر کے ہی حوالے سے ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ اچھا مجھے یہ کائنڈلی کنفرم کریں کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ والی حدیث شیئر ہوئی ہے کہ یا پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. کائنڈلی آمنہ سعدیہ آپ لوگ ایک چیک کر لیجئے، ٹھیک ہے. اچھا آپ کے ساتھ ابھی نہیں شیئر ہوئی ہے، ایک سیکنڈ ٹھہرے میں خود آپ کو شیئر کر دیتی ہوں. یہ میں نے نا اس کا کچھ پورشن جو میں لے رہی ہوں اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. یہ کائنڈلی آپ لوگ نا ایگزیکٹوز میں نے کیا ہے، اس کو آگے شیئر کر دیں. یہ والی بھی حدیث ہے اور اس کے ساتھ دوسری بھی حدیث ہے، بہت لینتھی ہے. سحر کائنڈلی وہ آپ شیئر کر دیں، ابھی مجھے نہیں مل رہی ہے، ٹھیک ہے. تو بہت ڈیٹیل حدیث ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے. لیکن اب اس میں سے یہ جو پورشن میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا نا اس کو آپ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اچھا یہ اوپر سے میں نے سارا پورشن نہیں لیا، ٹھیک ہے. آپ لوگ اس کو پورا ڈیٹیل سے ضرور اس کو ریڈ کیجئے گا. اب یہاں پہ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جاہلیت میں ہماری نظر میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں وہ احکام نازل کیے جو کہ نازل کرنے تھے. پھر اس کے بعد آگے دیکھیں، ایک دن میں سوچ رہا تھا کہ میری بیوی نے مجھ سے کچھ کہا کہ بہتر ہے کہ اگر تم اس معاملے کا اس معاملے کو فلاں طرح سے کرو. تو میں نے کہا کہ تمہارا اس میں کیا کام، معاملہ مجھ سے متعلق ہے، تم اس میں کیوں دخل دے رہی ہو، یا تم اس میں دخل دینے والی کون ہوتی ہو. تو میری بیوی نے اس پر کہا کہ خطاب کے بیٹے تمہارے اس طرز عمل پر حیرت ہے، تم اپنی باتوں کا جواب برداشت نہیں کر سکتے جبکہ تمہاری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہے. ایک دن تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلا دیا. تو اب یہ دیکھیں میں نے جو بات کی تھی لاسٹ ٹائم کہ بیوی جو ہوتی ہے نا، بیوی بھلے ہی وہ کسی بہت بڑے ڈیزگنیشن پہ ہو کوئی انسان، لیکن بس بیوی بیوی ہے، ٹھیک ہے. وہ جب اپنی بات پہ آئی ہوئی ہوتی ہے تو پھر اس کو یہ نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ میرے سامنے جو شخص کھڑا ہے وہ کتنے بڑے عہدے پہ فائز ہے، کتنی زیادہ ذمہ داریاں ہیں، اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے. لیکن بس جو عورت ہے نا، عورت کو پھر بس وہ اپنی بات جو ہے وہ زیادہ بڑی لگ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. میں خود بھی الحمدللہ ایک عورت ہوں، لیکن بات وہی ہے کہ بس بیوی جب بیوی ہوتی ہے نا تو ہم اس کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب اس کی مرضی نہ ہو، اس کی خواہش نہ ہو تو وہ پھر کتنا ٹف ٹائم دیتی ہے اپنے ہسبینڈ کو، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ حضرت عمر کے حوالے سے جو میں نے بات کی تھی تو وہ مجھے اس طرح سے یاد آئی تھی، ٹھیک ہے. وہ حدیث نہیں تھی، وہ ایک روایت تھی، ٹھیک ہے. اور سیم اسی سے ملتا جلتا جو کانٹیکس ہے نا وہ میں نے اب آپ کو یہ جو حدیث تھی اس میں بھی جو ہے وہ اسی طرح سے نظر آ رہا ہے. کیونکہ جب مدینہ میں لوگ ہجرت کر کے آئے تھے نا، اور اسلام سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو کہیں کہیں پہ ایسا تھا کہ عورت کی بالکل بھی کوئی عزت، کوئی مقام نہیں تھا، ٹھیک ہے. کہیں اس کو کسی چیز میں اس کو امپورٹنس نہیں دی جاتی تھی، ٹھیک ہے.
تو وہی چیز جو ہے وہ یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ حضرت عمر ہی بیان کر رہے ہیں کہ میری بیوی نے جب میرے معاملے میں ٹانگ اڑائی تو میں نے اس کو کہا کہ تم کون ہوتی ہو، تو آگے سے پھر اس نے مجھے جواب دیا کہ تمہاری بیٹی. اب حضرت عمر کی بیٹی کون تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھی حضرت حفصہ، ٹھیک ہے، جن کے بارے میں ہم یہ پورا پچھلے لیکچرز میں پوری ساری باتیں پڑھ کے آئے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب وہ انہی کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ تمہاری بیٹی تو، میری بات تو میں برداشت نہیں ہو رہی، تمہاری بیٹی اپنے میاں کو کتنی باتیں سناتی ہے، ون ان کو ناراض بھی کر دیتی ہے، اور ظاہر ہے اب ان کو پتہ ہے کہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ وقت کے نبی ہیں، ٹھیک ہے. تو جب حضرت عمر نے یہ بات سنی تو حضرت عمر کو بہت زیادہ غصہ آیا، اور وہ اسی وقت جو تھا وہ حضرت حفصہ کے گھر پہنچے، اور پھر حضرت حفصہ سے آ کے پوچھا کہ کیا تم واقعی ایسے ایسے کرتی ہو جیسے ان کی مسز نے ان کو کہا تھا. تو انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ کیا تم ایسے ہی کرتی ہو؟ تو ان کی بیٹی نے کہا کہ ہاں میں تو ایسے ہی کرتی ہوں، اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ مطلب پورا دن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض رہتے ہیں. تو اس بات کے اوپر حضرت عمر کا جواب دیکھیں، حضرت عمر نے اپنی بیٹی کو کیا کہا کہ اللہ کی قسم تم کسی دھوکے میں نہ رہنا، ٹھیک ہے. یہاں پہ اب کیا کہا جا رہا ہے، یہ جو حضرت عمر تھے ان کا اشارہ کس کی طرف تھا؟ اب یہ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس عورت کی وجہ سے دھوکے میں نہ آ جانا کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کر لی ہے. اب اس عورت سے مراد کیا تھا؟ حضرت عمر کا کن کی طرف اشارہ تھا؟ حضرت عائشہ کی طرف. شاباش، ٹھیک ہے. تو یہ پورا حدیث میں، یہ میں نے لاسٹ ٹائم جو تھا نا صرف ہاف پورشن اس کا رکھا تھا جس میں صرف حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کا ذکر تھا، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ حضرت عمر جو ہیں وہ اپنی بیٹی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو حضرت عائشہ کے ساتھ مل کے جو پلاننگ کی ہے، تو حضرت عائشہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ محبوب بیوی تھیں، ٹھیک ہے. تو حضرت عمر جو ہیں وہ اپنی بیٹی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس عورت کی وجہ سے اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالنا، ٹھیک ہے. کیونکہ انہوں نے تو، حضرت عائشہ مطلب اما عائشہ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کر لی ہے، لیکن تمہارا معاملہ جو ہے وہ ابھی ایسا نہیں ہے، اس لیے تم محتاط رہو، ٹھیک ہے. انہوں نے ایک طرح سے اپنی بیٹی کو کیئرفل رہنے کا کہا، ٹھیک ہے. اب یہ بہت لینتھی حدیث ہے، اس کو آپ لوگ ضرور ریڈ کیجیے گا، ٹھیک ہے. اس میں بھی بہت سارے ٹاپکس جو ہیں وہ ڈسکس کیے گئے ہیں. اچھا چلیں خیر آگے بڑھتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے یبدلہو، وہ بدلے میں دے، لہو اسے، ازواجن بیویاں، خیرن بہتر، من کننا تم سے. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تو رسول اللہ تمہیں طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ بدلے میں ان کو بہتر بیویاں دے دے گا. اب یہاں پہ آگے ان بیویوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ بیویاں کیسی ہوں گی. سب سے پہلی جو صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ ہے مسلمات، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے دوسرے نمبر پہ مؤمنات، پھر ہے قانتات، طائبات. یہ جو مسلمات ہے، مسلمات کے بارے میں آپ مجھے بتائیں کہ مسلم کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. شاباش، فرما بردار، ٹھیک ہو گیا. اچھا یہاں پہ دیکھیں، اگر ہم ابھی فی الحال نا ان صفات کو ڈسکس نہیں کرتے، ٹھیک ہے. ہم اس کو اگر تعویل عام میں دیکھیں تو تعویل عام میں کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے نا کہ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ عام گھروں میں بھی اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. عام گھروں میں بھی عام جو میاں بیوی ہیں، جو کسی بہت اچھے ڈیزگنیشن پہ نہیں ہیں، جن کی کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، مطلب بھلے ہی مطلب کیسا ہی سوسائٹی میں ان کا مقام ہو، لیکن میاں بیوی جہاں پہ بھی ہوتے ہیں وہاں پہ لڑائی، ناراضگی، یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے. میاں بیوی کے راز بھی فاش ہو جاتے ہیں. اکثر عورتوں میں یہ عادت ہوتی ہے نا کہ
وہ بات کو زیادہ دیر تک وہ نہیں چھپا کے رکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی اسی طرح کا معاملہ ہوا تھا جس کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی. لیکن دیکھا جائے تو جو عام گھر ہوتے ہیں وہاں پہ کبھی بھی اس طرح کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ پاس نہیں کی جاتی. چھوٹی چھوٹی لڑائیاں, یہ میاں بیوی کی صبح کو لڑائی ہوئی, رات میں یا شام میں کسی وقت وہ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ناراضگی. ٹھیک ہے, اسی طرح سے بہت زیادہ دیر نہیں رہ سکتی ناراضگی, لڑائی بھی ہوتی رہتی ہے. مطلب ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بات کرتے کرتے لڑائی شروع ہو جاتی ہے. ہم لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں نا کہ یہ والے معاملات تو میاں بیوی کے اندر چلتے ہی رہتے ہیں. کبھی کس بات پہ, کبھی کسی بہت چھوٹی سی بات, کبھی بہت بڑی بڑی بات بھی اگنور ہو جاتی ہے میاں بیوی کے درمیان میں, کبھی بہت چھوٹی سی بات بھی پکڑ کے اس کے اوپر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو کہیں پہ بھی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں نظر آتی کہ اگر اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بات ہو تو ایک دم سے جو ہے وہ کوئی تیسرا بندہ اٹھ کے کہے کہ جی بس تمہاری لڑائی ہوتی ہے بار بار تو تم ایسا کرو اپنی بیوی کو طلاق دے دو. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا ورڈ یوز کیا ہے. ٹھیک ہے, اور صرف دیکھا جائے ایک بہت چھوٹا سا معاملہ تھا کہ ایک ان لوگوں نے آپس کی پلاننگ کی ہوئی تھی اور ظاہر ہے ایک پلاننگ کامیاب ہوگی, انہوں نے جا کے آگے تو بتانا تھا کہ ہمارا پلان کامیاب ہو گیا. تو بظاہر اگر دیکھا جائے تو اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر طلاق کی بات کی جائے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے پیچھے مقصد کیا ہے کہ یہ جو گھرانہ ہے, یہ جو بات ہوئی ہے, یہ جو معاملہ ہوا ہے, یہ عام نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ نبی کے گھرانے میں جو بھی بات ہوگی وہ پوری امت کے لیے وہ رول ماڈل ہوگا. کوئی بھی اگر کام ہوتا ہے, کوئی بھی وہاں پہ کسی بھی چیز کو جو ہے وہ اگر نیگیٹو سائڈ میں ہوگا تو فوراً سے جو ہے وہ, پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے دیکھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ فوراً سے جو ہے وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیتے تھے. ٹھیک ہے, تاکہ بات جو ہے وہ مزید نہ بڑھے اور اس سے پھر جو باقی کی امت ہے ان کو جو ہے وہ رہنمائی حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے, تو بالکل اسی طرح سے تھا کہ اب یہ جو پلاننگ تھی اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں تھا. ٹھیک ہے, یہ جو راز کی بات کھل گئی تھی اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی نقصان اتنا نہیں ہونا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ اس لیے کیا کہ یہ جو آپ لوگوں کا اعزاز ہے کہ آپ نبی کے نکاح میں ہیں, آپ اس اعزاز سے محروم ہو جائیں گے, آپ وہ شرف سے محروم ہو جائیں گے, اس عزت سے محروم ہو جائیں گے جو آنر, جو عزت, جو احترام, جو رتبہ, جو مقام آپ لوگوں کو ملا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب ان میں ساری, اب یہاں پہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کو بدل دیا جائے گا تو بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون سی جو ہے وہ صفات والی عورتیں جو ہے وہ دی جائیں گی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا مسلمات. مسلمات جو ہے یہ ہے یعنی کہ مسلم جو ہوتا ہے, مسلم کہتے ہیں جھک جانے والے کو. ٹھیک ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف جھکنے والیاں. پھر آگے ہے مؤمنات. مجھے ایک سیکنڈ دے. اچھا, یہاں پہ دیکھیں مسلمات. اب مسلم کہتے ہیں جھک جانے والے کو. ٹھیک ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف جھکنے والیاں. اگلی جو صفت ہے وہ بیان کی گئی ہے مؤمنات. مؤمنات کہتے ہیں اب دین کی طرف جھک گئے. ٹھیک ہے, اب اس دین کی تصدیق کرنی ہے. تو مومن کون ہوتا ہے؟ دین کی تصدیق کرنے والا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنات کہا یعنی کہ دین کی تصدیق کرنے والیاں. نیکسٹ صفت ہے قانتات. قانتات جو ہے
اس سے یہ قنوت سے نکلا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہم اس کی ٹرانسلیشن کیسے کریں گے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف جھکنے والیاں، اس کے بعد دین کی تصدیق کرنے والیاں، اور قانتات جو ہوتی ہیں وہ اس دین کے اوپر عمل سے جو ہے وہ عمل سے ثابت کرنے والیاں، ٹھیک ہے، اس عمل اس دین کے اوپر کرنے والیاں، یعنی اطاعت گزار، شور، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی فرما بردار. ٹھیک ہے، تو قانتات کہتے ہیں فرما برداری کرنے والیاں. پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے تائبات. تائبات کہتے ہیں توبہ کرنے والیاں، یعنی کہ گناہوں سے توبہ کرنے والیاں. پھر اس کے بعد نیکسٹ صفت ہے عابدات. عابدات یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونے والیاں. اب یہاں پہ دیکھیں آگے ہے صائحات. صائحات طیبات و ابکارا. اب یہ ابکارا اور طیبات اس کو ہم بعد میں سمجھتے ہیں، لیکن اب یہاں تک اگر ہم عابدات تک اگر سٹاپ کریں، اس پورے سیکوینس کو جو ہے وہ اگر ہم اس کے اوپر غور کریں، دیکھیں کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ سمجھیں کہ زیرو سے سٹارٹ کیا اور اس کو پیک پہ لے کے چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اسلام کی طرف آنا، وہ مسلمات والی کیٹیگری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کی تصدیق کرنا، یہ کیٹیگری ہو جاتی ہے مومنات. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا قانتات والی کیٹیگری ہوگی. ٹھیک ہے، پھر اگر اس عمل کرنے کے دوران کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہیں کمی بیشی ہو جاتی ہے، تو اس کے اوپر توبہ کرنے والیاں. ٹھیک ہے، تو اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اس کا سیکوینس جو ہے وہ یہاں پہ بیان کیا کہ جیسے ہی ان سے کوئی غلطی ہو جائے گی وہ فوراً سے توبہ کر لیں گی. اچھا، اب توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی صفت جو بیان کی عابدات. اب یہ کیا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ توبہ کر کے وہ بالکل بے فکر ہو کے بیٹھ جائیں گی، بلکہ اگین وہ عبادت سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ رجوع کریں گی. ٹھیک ہے، یعنی کہ طیبات کے بعد عابدات. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اگلی کیٹیگری دیکھیں صائحات. اب اس کی اگر آپ ٹرانسلیشن دیکھیں گے تو ٹرانسلیشن میں جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے روزہ رکھنے والیاں. اب یہاں پہ اگر اس کے روٹ کو اگر ہم دیکھیں سین یا ہا، ٹھیک ہے، اسی سے جو ہے سیاحت بھی جو ہے سیر و سیاحت ہوتا ہے نا، وہ بھی نکلتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ روزے کے لیے جو اسپیسیفک ورڈ یوز کیا جاتا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ عربک میں شاباش، سوم. ٹھیک ہے، تو روزہ رکھنے والیوں کو کیا کہیں گے؟ صائمات. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں صائحات یوز کیا، لیکن اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ روزہ رکھنے والیاں ہیں. ٹھیک ہے، اگر ڈکشنری میں اس کو دیکھیں گے تو سیاحات یہ ساحہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ زمین پر چلنا پھرنا یا پھر عبادت کے لیے جو ہے وہ پھرنا. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب میجورٹی جو ہے وہ انہوں نے اس کی ٹرانسلیشن ایسے ہی کی ہے، روزہ رکھنے والیاں. ٹھیک ہے، لیکن کچھ مفسرین ایسے ہیں جنہوں نے اس سے مراد سیر و سیاحت بھی لیا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو سائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سائم ہو گیا، اور سائم اور یہ جو سائق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو یہاں پہ ورڈ جو اسپیسیفکلی یوز کیا گیا ہے سائق. اب یہ جو سائم اور سائق ہوتا ہے ان میں سملیرٹیز کیا ہوتی ہیں کہ دونوں ہی جو ہوتے ہیں نا وہ ایک لمبے عرصے کے لیے وہ کھانے پینے سے بھی رک جاتے ہیں، اور وہ جو انسان کی فطری خواہشات ہوتی ہیں نا ان سے بھی وہ رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سیم ایسے ہی ہوتا ہے روزے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو آپ کے حلال رشتے ہوتے ہیں آپ ان سے بھی رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کھانے پینے سے بھی رک جاتے ہیں، آپ اپنی خواہشات سے بھی رک جاتے ہیں. سیم سفر میں اگر کوئی ہوتا ہے، کوئی مسافر ہوتا ہے
تو تب بھی اس کی یہی کنڈیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی چھوٹا سا سفر ہے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ سفر ختم ہو تو تب بھی ہم جا کے اپنی ڈیسٹینیشن پہ کھانا کھائیں گے یا کچھ کھائیں گے. ٹھیک ہے, اگر تھوڑا سا لمبا سفر ہے پھر بھی اس میں جو ہے وہ انسان برداشت کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور باقی جو فطری خواہشات ہے اس کو تو آبویسلی تھوڑا امپاسبل سا ہوتا ہے نا ان کو پورا کرنا. تو ان دونوں میں جو ہے وہ سملیرٹیز پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, صائم اور صائف میں. اسی لیے یہاں پہ صائحات اللہ تعالیٰ نے یوز کیا, لیکن اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ روزہ رکھنے والیاں اس طرح سے جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ایک جس طرح سے صائم ہوتا ہے نا, سیم اسی طرح سے صائف بھی سفر کی طرح سے خواہشات سے وہ الگ رہتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ صائحات کا ورڈ یوز ہوا تو اس میں ہم مونس میں ہم اس کو کیسے لیں گے. ٹھیک ہے, اب عورتوں کی سیر و سیاحت کیا تھی اس وقت؟ کچھ ذہن میں آتا ہے؟ کہ عورتوں کی سیر و سیاحت کیا تھی؟ ایک دوسرے کے گھر آنا جانا نہیں, ہاں شاباش, انہوں نے صحیح جواب دیا جیسمین نے, ہجرت. ٹھیک ہے, تو عورت کی اس ٹائم پہ جو سیاحت تھی نا وہ ہجرت تھی. اب یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ڈکشنری میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس کی ٹرانسلیشن, اس کا جو میننگ ہے نا وہ ملے گا عبادت کے لیے سیر و سیاحت کرنا. ٹھیک ہے, تو اسی لیے یہاں پہ بتایا گیا. اور پھر سورہ الحمدللہ ہم نے سورہ احزاب میں بھی تو پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ان کی شادیوں کے اوپر بات کی گئی تھی تو آپ کو یاد ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک لسٹ دی تھی کہ آپ لوگوں کو تو صرف حضرت جو زینب تھی ان کے ساتھ شادی کے اوپر آپ لوگوں کو اعتراض ہوا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون سی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ریلیکسیشن دیا تھا. اس میں ہم نے ایک کیٹیگری پڑھی نہیں تھی نا کہ جو عورت آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئے گی وہ بھی آپ کے لیے جائز ہے, اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے ساتھ بھی نکاح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ یہ چیز ہم نے وہاں پہ بھی بہت اچھے سے پڑھی تھی. تو عورتوں کے حوالے سے اگر بات کی گئی ہے تو عورتوں کی اس وقت میں سیاحت کیا تھی, وہ کہ وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جائیں. ٹھیک ہے, تو اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صائحات کا ورڈ استعمال کیا کہ جو ہجرت کر کے آئی ہوئی ہیں وہ بھی جو ہے ان میں سے بھی اگر کوئی اس والی ساری صفات پہ اگر وہ پوری اترتی ہوں گی تو وہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دی جائیں گی. اب پھر اس کے بعد ہے اگلا ہے سیبات. سیبات کہتے ہیں شوہر دیدہ. اب جو سیبات ہے نا, سیبات نکلا ہے سعود سے. ٹھیک ہے, اور سعود کہتے ہیں لوٹانے کو یا پھر لوٹنے کو. ٹھیک ہے, اب جو سیبات ہے جو شوہر دیدہ عورت ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ دو ہی سچویشنز ہو سکتی ہیں نا ایک عورت کی واپس لوٹنے کی, یا تو وہ مطلقہ ہو جائے یا پھر وہ بیوہ ہو جائے. ٹھیک ہے, دونوں سچویشنز میں کیا ہوتا ہے کہ عورت جو ہوتی ہے وہ واپس اپنے گھر یا اپنے پیرنٹس کی طرف وہ لوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے ایسی عورت کے لیے سیبات کا ورڈ جو ہے وہ استعمال کیا گیا. اب آگے ہے وہ ابکارا. ابکارا کہتے ہیں کمواری کو, یہ بکر سے نکلا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور بکر کمواری کو کہتے ہیں. اب جس طرح سے ہم جانتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں حضرت عائشہ جو تھیں, ٹھیک ہے, عائشہ کے علاوہ باقی جتنی بھی ان کی ازواج تھیں وہ ساری کی ساری یا تو بیوہ تھیں یا پھر وہ مطلقہ تھیں. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کو تمام کیٹیگریز جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے گنوان کے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ساری خواتین جو ہیں وہ اگر چاہیں تو ان کے ساتھ نکاح کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جیسے اگر ہم یہ دیکھیں, جیسے اگر پچھلی آیات کے ساتھ اس کو کمپیریزن اس کا کیا جائے تو جیسے راز کی بات ہوئی تھی, اب راز کے پیچھے کیا چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے, راز کی بیس کیا ہوتی ہے؟ امانت نہیں. اگر میں کسی کو راز بتاتی ہوں
शाबाश, अफशा इमरान ने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया, भरोसा एतबार, शाबाश। मुझे किसी के ऊपर ट्रस्ट होगा, किसी के ऊपर भरोसा होगा, तो तब भी मैं अपने कोई राज की बात किसी दूसरे को बताऊंगी ना। तो राज के पीछे जो बेसिक होती है ना, जो उसकी बेस होती है ना, वो ट्रस्ट होता है। और ट्रस्ट जो होता है वो मियाँ बीवी का जो एक रिलेशन है ना, जो उनका आपस का, ये ट्रस्ट उसको ना और ज्यादा ये समझें कि इनहेंस करता है। ठीक है, इस रिश्ते के अंदर जो एतमाद होता है, जो भरोसा होता है, ठीक है, वो उसकी बेस होता है। और एक मियाँ बीवी के लिए ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ये जो जितनी भी हम बातें पढ़ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ क्या कहेंगे, मतलब सिर्फ औरतों के लिए है। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये मर्द और औरत दोनों के लिए यकसा है। ठीक है, कि मर्द के लिए भी ये जायज नहीं है कि वो अपनी बीवी की कोई भी राज की बात जो है वो उसको आगे ओपन कर दे। ठीक है, सेम इसी तरह से औरत के लिए भी ये जायज नहीं है कि वो अपने शोहर की बात को ओपन कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि मियाँ बीवी का जो रिलेशन है वो ट्रस्ट के ऊपर मबनी होता है। उसी ट्रस्ट की खातिर, उसी पे भरोसा करते हुए जो आपस की छोटी छोटी बातें होती हैं ना, जो छोटी छोटी रंजिशें होती हैं, उनको उधर ही एट द स्पॉट ही सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। ठीक है, अगर आप उनको हल नहीं करते हैं तो वो फिर छोटी छोटी बातें बढ़ते 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 वो इतने संगीन नताइज तक वो पहुंच जाती हैं कि बाज औकात जो होता है वो काफी मतलब क्रिटिकल किस्म की सिचुएशन जो होती है वो पैदा हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम आयत के ऊपर गौर करें तो जिस तरह से दो अज़वाज का जिक्र आया था ना, यानी मियाँ बीवी का मामला था, ठीक है, वो आगे से निकल के एक और औरत तक पहुंच गया। अब वो औरत क्या थी, उनका आपस में जो रिलेशन था वो उन्होंने उस रिलेशन से ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी, दोस्ताने को, जो उनका आपस में ट्रस्ट वाला लेवल था उसको दी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सीखने के लिए क्या चीज है कि कोई इंसान आपके साथ कितना ही मुखलिस क्यों ना हो, कोई आपका इतना गहरा दोस्त क्यों ना हो, ठीक है, इवन आपके वालिदैन, स्पेशली माएँ, ठीक है, तो कभी भी जो है वो मियाँ बीवी की जो बात है ना, वो तीसरा अगर जो होता है ना, स्पेशली अक्सर होता है ना कि बेटी जो होती है वो अपनी माँ के साथ डिस्कस करती है, या अपनी बहन के साथ, या अपनी किसी दोस्त के साथ जिसके साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप होती है, बहुत गहरा ताल्लुक होता है। ठीक है, तो हमेशा उसके साथ हस्बैंड की बात डिस्कस हो ही जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो क्या है कि कभी भी दो लोगों की बात तीसरे बंदे तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर वो तीसरा बंदा, लेट्स सपोज आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, अब बेटी है वो बार बार जाके अपने हस्बैंड के खिलाफ बात करेगी और रोज की शिकायतें, ठीक है, अब वो क्या होगा कि माँ बाप जो होंगे ना, पेरेंट्स जो होंगे, जो उस बंदे के सास ससुर होंगे, उनके दिल में ना उसके लिए मोहब्बत और इज्जत खत्म हो जाएगी। ठीक है, वो दामाद के लिए जो एक रिस्पेक्ट होती है, जो एक इज्जत होती है, जो एहसास होता है, वो खत्म हो जाता है। अब ऑब्वियसली कोई भी माँ बाप जब उनको ये पता चलता है कि हमारी बेटी खुश नहीं है, तो फिर उनको कैसे चैन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि फिर आप खुद तो बदजन हुए ही, खुद तो बददिल हुए, साथ में आपने अपने पेरेंट्स को भी उसी लाइन पे लगा दिया। ठीक है, तो ये जब दो लोगों के दरमियान में तीसरा बंदा आ जाता है, भले वो आपका कितना ही खैर ख्वाह क्यों ना हो, कितना ही अपना क्यों ना हो, कितना ही क्लोज क्यों ना हो, ठीक है, वो जब तीसरा बीच में इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो फिर मामलात बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अच्छा, अगर हम इसमें देखें तो ये भी होता है ना कि अब ये मियाँ बीवी वाला रिश्ता, अब जरा, अब कितनी ही लड़ाई हो, कितनी ही लड़ाई हो, ठीक है, अगर तो हस्बैंड अगर जरा सा भी जो है वो अटेंशन जो है वो शो करता है बीवी की तरफ, तो बीवी क्या होता है, एकदम से कितना भी गुस्सा होता है उसको, या कितनी ही उसको कोई बात तो उसने दिल पे ली होती है, लेकिन हस्बैंड का एक दफा प्यार से बुलाना या प्यार से देखना, या इवन अगर कोई सॉरी भी कर देता है, तो वाइफ जो होती है वो फौरन से जो है वो अपनी हर दुख, हर गम, हर तकलीफ, तमाम गुस्सा वो भुला देती है। ऐसे ही होता है ना। तो मियाँ बीवी वाले जो मामलात होते हैं, थोड़ा सा जो बर्दाश्त वाले मामलात होते हैं, अगर ये कहें कि लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उस सिचुएशन में
بیوی کی یہ ہوتی ہے کہ بھائی یا تو اس کو مار دو یا خود کو مار دو، ٹھیک ہے، مطلب یہ مرنے مارنے تک جو ہے وہ بیوی کی سوچ جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے. لیکن اسی لمحے اگر شوہر ذرا سا بھی پیار سے اگر بلا لے گا، بات کر لے گا، تو اس کو یاد بھی نہیں رہتا کہ ابھی 5 منٹ پہلے میری کیا سچویشن تھی. ایسے ہی ہوتا ہے نا، ساری چیزیں آپ کو، ساری باتیں بھول جاتی ہیں، کچھ بھی یاد نہیں رہتا. اب آپ دیکھیں کہ ادھر آپ نے لڑائی جھگڑا کیا، سب کچھ کیا، ادھر آپ نے اپنی والدہ کو سب کچھ بتایا. اب تو ظاہر آج کل فون ہے نا کہ وہ جلدی سے رپورٹ جو ہے وہ ادھر ادھر ٹرانسفر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے ایک تیسرے بندے کے اوپر اپنے دل کی بھڑاس نکال لی، اس کو اپنے جو ہے وہ، آپ خود تو ریلیکس ہو گئے، اپنی ساری باتیں اس کو بتا دیا. جو تیسرا بندہ ہے اس کو خواہ مخواہ میں آپ نے ٹینشن دے دی. اب وہ جو تیسرا بندہ ہے وہ تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، آپ اپنے شوہر کے پاس بیٹھے ہوئے، پتہ بھی نہیں چلا، آپ لوگوں کی ناراضگی ختم ہوگی، سب کچھ ہوگی. لیکن جو تیسرے بندے کے دل میں آپ نے جو ایک جو اس کو آپ نے بدزن کر دیا، جو اس کے دل میں آپ نے ایک بری سی فیلنگ جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے بارے میں آپ نے وہ ڈال دی، اب اس کو پھر آپ کیسے وہ کریں گے؟ ٹھیک ہے. اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ بھلے ہی وہ آپ کی بات، مطلب میں ایسا نہیں ہے، اب میں بھی ایک عورت ہوں، میں بھی ایک بیوی ہوں، اور ہمیشہ ہی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میں اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ ہر ایک کے ساتھ یہی والے معاملات ہوتے ہیں. اور میں نے آپ کو کہا نا کہ کوئی عورت وہ چاہے کتنی ہی وہ سینسیبل ہو، کتنی ہی چاہے ہم کہیں کہ کوئی بہت بڑی کوئی عالمہ فاضلہ ہے یا کچھ، ہم اکثر بہت سارے لوگوں کو ایڈمائر کرتے ہیں نا، لیکن مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ میاں بیوی والی ایک آتی ہے نا بات، تو پھر بیوی ہوتی ہے، وہ پھر نہ خود کبھی اپنا ڈیزگنیشن دیکھتی ہے، نہ پھر وہ اپنے ہسبینڈ کا دیکھتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ والے جو معاملات ہوتے ہیں نا، یہ ہمیشہ ہی وہ چلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی لیے یہاں پہ امپورٹنٹ بات کیا ہے ہمارے سمجھنے کی، کہ کبھی بھی آپ کی جو مطلب آپس کی جو بات ہے، مینس بیوی اور شوہر کی جو بات ہے نا، وہ کبھی بھی تیسرے بندے تک نہیں پہنچنی چاہیے، ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو بات ہے نا وہ آپ تک رہے گی، اور وہ اگر بہت جلدی وہ سارٹ آؤٹ بھی ہو جاتی ہے تو کم از کم کسی تیسرا بندہ جو ہے وہ بدزن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور پھر جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے کہ یہ جتنی بھی اب یہاں پہ یہ جو پورا سیکوینس دیکھا، اس میں جو ہم نے یہ کیٹیگری دیکھی، یہ تائبات والی، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے نا اکثر ہم لوگ بھول جاتے ہیں. مطلب اگر ہمیں یہ تو نہیں پتا چلتا کہ غصے میں کہ شوہر کا کیا مقام تھا، لیکن بس وہ ہو گیا سارا. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کے ساتھ صلح بھی ہو جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی طرف رجوع کرنا نا موسٹ آف دا ٹائم بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ کیا ہے کہ جتنی بھی غلطی کوتاہی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، آپ نے توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ جو سیکوینس ہے نا، یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ غور و فکر کرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمیشہ اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر تائب ہونا ہے، توبہ تائب ہونا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ریلیشن بھی اسٹرانگ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن ہم اپنا کیسے اسٹرانگ کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، ذکر اذکار کر کے، ٹھیک ہے، اور سب سے زیادہ استغفار کے ذریعے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قربت جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس آیت میں جو مین چیز ہے اس میں ہم نے کیا سیکھا کہ کبھی بھی اگر اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو سب سے پہلا پرائیورٹی کے اوپر کام کرنے والا ہے، وہ کیا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے استغفار. ہسبینڈ سے تو آپ نے کر لیا، آپ نے صلح صفائی کر لی، لیکن کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو بھی منایا، اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کیا؟ ٹھیک ہے. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ باقی ساری چیزوں کو جو ہے وہ ہم رکھ لیتے ہیں، لیکن جہاں پہ اب یہ والی بات آتی ہے نا، اللہ تعالیٰ والی بات آتی ہے، تو وہ اکثر ہی ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور اکثر ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے گا، ٹھیک ہے. لیکن ہمیں یہ کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جبار بھی ہے، اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے. اللہ تعالیٰ اگر پکڑنے پہ آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی بہت چھوٹی سی بات سے بھی اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ معاف کرنے پہ آئے
تو پہاڑ جتنے گناہ بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ لے کے آؤ گے توبہ استغفار کرو گے, خالص توبہ کرو گے, تو وہ بھی معاف کر دوں گا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ریلیشن جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. جب ایک عورت کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے نا, تو اول تو کیا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہ دل پہ نہیں لیتی. ٹھیک ہے, وہ اگنور کرتی ہے, اس کے اندر ظرف پیدا ہو جاتا ہے بات کو برداشت کرنے کا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیز کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن اسٹرانگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیشہ جو ہے وہ ہم نے اس چیز کے اوپر دھیان دینا ہے کہ آپس کی لڑائی میں, آپس کے معاملات تو ہم لوگ سیٹل ڈاؤن کر لیتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاملہ ہمارا ہوتا ہے ہم اس کو سیٹل ڈاؤن کرنا بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیشہ جو ہے اس کے اوپر توبہ طائب کر کے ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے. الحمدللہ ہماری آیت جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اچھا, بات یہ ہے کہ ہمارا تو ٹائم بھی کمپلیٹ ہو گیا, اور اگلی جو آیت ہے ہماری وہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے. ٹھیک ہے, اچھا آج ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کو نا صرف ہم اس کا لفظی ترجمہ جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, 5 منٹ ہے, ہم اس کا صرف لفظی ترجمہ اس کا سمجھ لیتے ہیں, گرامیٹیکلی اس کو دیکھ لیتے ہیں, باقی اس کی تفسیر جو ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے, بہت خوبصورت آیت ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھیں, اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا, پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ جو مخاطبت ہو رہی تھی وہ ازواج مطہرات کے ساتھ ہو رہی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہی تھی, لیکن یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مخاطبت کی یا ایھا الذین آمنو, یعنی کہ یہ میرے ساتھ مخاطبت ہے, آپ کے ساتھ مخاطبت ہے, کوئی بھی ایسا بندہ جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے یہ اس کے ساتھ مخاطبت ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم. اب یہ جو کو ہے نا, یہ کو یہ فعل امر ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا جو روٹ ہے وہ ہے واو قاف یا. ٹھیک ہے, وقع یقی. اب یہ اس کا فعل امر ہے, اور یہ کو جو ہے نا, یہ واو اور الف ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ جمع میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو واو اور الف ہے نا, یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جمع میں بات ہو رہی ہے, مطلب کولیکٹیولی اللہ تعالیٰ تمام. اب یہ جو آمن ہوا ہے نا, اس میں آپ کا مذکر مؤنث سب آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مخاطبت کی اور حکم کیا دیا. ٹھیک ہے, کہ تم سب بچاؤ انفسکم, اپنے آپ کو, واہلیکم, اور اپنے گھر والوں کو. کس چیز سے بچانا ہے؟ نارن, آگ سے. اب یہ جو آگ ہے نا وہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے, نارن, آگ سے. اب وہ آگ کیسی ہے؟ وقودھا الناس. ٹھیک ہے, وقود کہتے ہیں ایندھن کو. ٹھیک ہے, اور ہا جو ہے یہ نار کی طرف آیا ہوا ہے. تو اب اس آگ کا ایندھن کیا ہے؟ یہ آگے دیکھیں, الناس والحجارہ, لوگ اور پتھر. اب یہاں پہ دیکھیں کہ جو ہمارے دنیاوی معاملات ہوتے ہیں نا, اس میں اب یہاں پہ کیا کہا گیا کہ اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ, یعنی کہ جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. ٹھیک ہے, علیہا, اس پر, ملائکتن, فرشتے ہیں, غلاظ شداد. اب یہ جو ہے یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی, اور اس کا موصوف کون ہے؟ یہ. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ ملائکہ جو ہیں ان کی صفت بیان کی گئی ہے, غلاظ شداد. غلاظ کہتے ہیں سخت دل, شداد کہتے ہیں یہ شدید سے ہے. ٹھیک ہے, زور آور. آگے دیکھیں, لا یا سونا, وہ نہیں نافرمانی کرتے ہیں. کون؟ ملائکہ. ٹھیک ہے, ملائکہ. اب یہاں پہ دیکھیں کس کی نافرمانی نہیں کرتے؟ اللہ, اللہ تعالیٰ کی. ماں, جو, امرہم, وہ ان کو حکم دے. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جو حکم دیتے ہیں وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ, اور وہ کرتے ہیں, ما یؤمرون, جو ان کو حکم دیا جاتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے
جو ملائکہ ہے، پہلے جہنم کا ذکر کیا، جہنم کے ملائکہ کا ذکر کیا، ان کی صفت بتائی کہ وہ غلاظ ہیں، شداد ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اس سے، اس جہنم سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن جو ہے وہ لوگ اور پتھر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ نا اس کو میں تھوڑا سا جو ہے وہ ایک چیز ہے، ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، ایک بات، اس کو ہم الحمدللہ بہت اچھے سے ہم سمجھ جائیں گے۔ صرف ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جیسے اب لیٹس سپوز اگر میں ایک ماں ہوں، ٹھیک ہے، میرے بچے ہیں، گرمی آئی ہے تو میں اپنے بچوں کے لیے انتظام کروں گی نا کہ میرے بچے جو ہیں وہ گرمی سے بچ جائیں۔ سردی آئی ہے، میں اس لحاظ سے انتظام کروں گی کہ میرے بچے کو سردی نہ لگے، پھر میں ان کے لیے ہر طرح کے ارینجمنٹس کروں گی جو میری پہنچ میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پھر میں ان کے کھانے کے لیے بھی جو ہے وہ کیئرفل رہوں گی، میں اپنے بچوں کو جو ہے وہ والی چیزیں دوں جو کہ ان کو سردی سے بچائیں، ٹھیک ہے۔ گرمی کا موسم ہے تو میں کوشش کروں گی کہ میں اپنے بچوں کو گرمی سے بچاؤں، ٹھیک ہے۔ ہر انسان جو ہوتا ہے، ایون آپ جانور بھی دیکھیں گے نا تو وہ بھی اپنے بچوں کی کیئر کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا کہا گیا کہ اپنے کو پہلے بچانا ہے، پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کو بچانا ہے۔ گھر والوں میں کون آتا ہے؟ اگر اپنی بات کروں تو میرے گھر والوں میں کون آئے گا؟ میرا ہسبینڈ آئے گا، میرے بچے آئیں گے، میرے ماں باپ آئیں گے، میرے سبلنگز آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے اہل ہو گئے نا، یہ آپ کے اہل و عیال ہو گئے۔ تو یہاں پہ اب بہت ہی غور طلب بات ہے کہ جب دنیاوی معاملات ہوتے ہیں نا، دنیا کی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم ہر چیز میں کیئرفل ہوتے ہیں، ہر چیز کو نا ہم بہت جانچ پڑتال کر کے ہر چیز کے لیے بڑا چوزی ہو کے بڑا کین انٹرسٹ لیتے ہیں ہم، کہ ہم نا اپنے جو ہمارے لو ونز ہیں ہم ان کو کسی بھی طرح سے جو ہے وہ کمفرٹ پہنچا سکیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ اگزامپل میں نے آپ کو کیوں دی، یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دنیا کی مشکلات سے، دنیا کے معاملات میں تو ہم اپنی اولادوں کی، ہم اپنے گھر والوں کی کیئر کرتے ہیں، لیکن یہ جو جہنم ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، کیا ہم اس سے بھی اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ہسبینڈس ہیں تو اپنی وائفز کو، اپنے والدین کو، ٹھیک ہے، اپنے چاہنے والوں کو، کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی اس جہنم سے وہ چھٹکارا ان کو مل جائے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اس بات کو انشاءاللہ تعالی، آج تھوڑا سا میری ایک تو طبیعت بھی سیٹ نہیں ہے، اور یہ اتنی خوبصورت آیت ہے نا، اس کو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس کا حق نہیں ادا ہو رہا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ گرامیٹیکلی ہم نے اس کو دیکھ لیا، اور اس کی جو تفسیر ہے نا وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اللہ تعالیٰ کے اذن، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اس کو کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم غور و فکر کریں گے کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ چلے آج کا جو ہے یہاں پہ اس کو سٹاپ کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات وذکر الحکیم وتقبل منی منکم تلاوتہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔